अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम मुराद है, मेरा ताल्लुक साहिवाल से है और शेडो वजारत बराए इंसानी हकूक पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर मैं बतौर मरकजी चेयरमैन की हैसियत से अपनी खिदमात मुल्क पाकिस्तान के लिए पेश कर रहा हूँ। हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन का एक मकसद है, एक विजन है, और वो ये है कि रियासत पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनको उनके बुनियादी हकूक के मुतालिक आगाही फराहम की जाए। तो इस हवाले से हम लोग मुख्तलिफ किस्म के सेमिनार्स करवाते रहते हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स करवाते रहते हैं। तो आज भी हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने इंसानी हकूक के हवाले से मुल्क पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया है। बहुत जबरदस्त किस्म का जो है वो उनका ह्यूमन राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से वर्क है, ह्यूमन राइट्स की आगाही अवेयरनेस के हवाले से वर्क है। और प्रोफेसर जहीर शकील अवान, ये आज के हमारे जो मेहमान हैं, उनका नाम है। इनके बारे में मैं अगर बताना चाहूँ आपको तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इनके वर्क पे बताई जा सकती हैं। इन्होंने किस तरीके से जो है वो कौमी सतह पे और इंटरनेशनली हवाले से वर्क किया हुआ है। तो मैं कुछ इदारों के नाम लेना चाहूंगा जिनके साथ इनकी वाबस्तगी है और इन इदारों के तहत रियासत पाकिस्तान में जनाब मोहतरम आज के हमारे मेहमान प्रोफेसर जहीर शकील अवान साहब अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। नेशनल पीस काउंसिल के ये चेयरमैन है डिफेंस विंग के, और बड़ी बेहतरीन जो है वो खिदमात पेश कर रहे हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फोरम के ये कंट्री डायरेक्टर हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के ये किसी अहम डेजिग्नेशन पे वर्क कर रहे हैं। मुझे एग्जैक्टली वो डेजिग्नेशन अभी ठीक तरीके से पता नहीं है, क्योंकि इनकी प्रोफाइल में काफी सारी ऐसी चीजें हैं। मैंने जब इनसे रिक्वेस्ट करनी थी प्रोग्राम के लिए, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर जी आपका इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है कौमी सतह पे और बैनुल अक़वामी सतह पे, आपने नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया हुआ है, आपके पास ये जो नॉलेज है, आपके पास ये जो इल्म है, ये हमारे मेंबरान को जरूर सिखाएं जो ह्यूमन राइट्स के लिए वर्क करना चाहते हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए मुल्क पाकिस्तान में अपनी खिदमात पेश करना चाहते हैं। तो इन्होंने हमारा जो शेडो वजारत बराए इंसानी हकूक का जो है वो पूरा इन्होंने पहले चेक एंड बैलेंस किया। उसके बाद इन्होंने अप्रिशिएट किया और इन्होंने कहा कि मैं जरूर आपके जो मेंबरान हैं उनके लिए कोई ना कोई प्रोग्राम जो है उसका आपको टाइम दूंगा ताकि लोग जान सकें। तो फिर हमारी प्रोग्राम के मुताल्लिक भी काफी डिस्कशन हुई। तो इन्होंने एक मुझे ऐसा फ्लो बताया कि जिस फ्लो पे अगर हमें स्टेप बाय स्टेप आगाही मिलती जाए तब हम बेहतरीन अंदाज से इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वर्क कर सकते हैं। मैंने इनसे डिमांड तो किसी और प्रोग्राम के लिए की थी, मगर इन्होंने जब मुझे आगाह किया, मुझे इन्होंने गाइड किया और बताया, तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले जरूरत है बेसिक फंडामेंटल राइट्स के मुतालिक हम लोग जितनी अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं वो हम सब के लिए बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल होगी। तो आगाज जो है वो बेसिक से करते हैं। तो फिर हम लोगों ने एक प्रोग्राम तरतीब दिया जिसको हमने नाम दिया बेसिक फंडामेंटल राइट्स। जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के जो आर्टिकल्स हैं, आज हम फिर जो है वो उन्हीं पे बात करेंगे। और हर ट्रेनर का, हर इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ करने वाली जो शख्सियत होती है उसका ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल्स को बयान करने का, उनको डिफाइन करने का अपना अपना तरीक़ाकार होता है। उसने अपने अंदर मौजूद इल्म की बुनियाद पे उनको परखा होता है। इसके अलावा उसने जो वर्किंग की होती है प्रैक्टिकली, और उस प्रैक्टिकल वर्क से उसने जो सीखा होता है वो उसको बयान करता है। तो हमारे लिए तो ये एक बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आज हमें प्रोफेसर जहीर शकील अवान साहब ने जो है वो वक़्त दिया है, क्योंकि मैं तो इनको जानता हूं कि एक ऐसी शख्सियत है कि वक़्त लेने के लिए भी जो है वो काफी तगोदो करनी पड़ती है। और सर मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि आपने जो है वो आज हमें अपने कीमती वक़्त से जो है वो टाइम दिया है ताकि रियासत पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो सीख सकें कि उनके बुनियादी हकूक क्या हैं। मैं तहे दिल से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, हमारी जो टीम है उसकी जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और स्पेशली हमारी जो प्रोग्राम को मैनेज करने वाली मैम है, मैम हाफिजा तैयबा, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो बड़े बेहतरीन अंदाज से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के
یہ پروگرامز کو مینج کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کافی ایفرٹس پٹ کر رہی ہیں تاکہ ہم سب لوگ جو ہے وہ سیکھ سکیں. اور ہمارے جو ممبران ہیں وہ بہت زیادہ کریوسٹی کا شکار ہیں. نیچے جی کافی سارے جو ہے وہ کمنٹس بھی آ رہے ہیں اور وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہیں آج یہ جاننے کے لیے کہ ان کے بنیادی حقوق کیا ہیں. تو سر میں بغیر کسی تاخیر کے اور بغیر کسی تمہید کے شکریہ ادا کرنے کے بعد آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ ہمارے بنیادی حقوق ہیں کیا، اور ریاست کس طرح پابند ہے ہمارے بنیادی حقوق ہمیں دینے کے لیے. بہت شکریہ سر. اوور ٹو یو سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے مراد صاحب میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں آپ کی آرگنائزیشن کے توسط سے جتنے بھی لوگ مجھے سننے والے ہیں ان سب کے لیے بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے بات کر سکوں. تو میرا نام تو آپ نے آلریڈی میرا تعارف کروا دیا. میں اس وقت نیشنل پیس کونسل آف پاکستان میں ڈیفینس ونگ میں بطور چیئرمین اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہے کنٹری ڈپٹی ڈائریکٹر ہوں میں یہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فورم میں، اور انٹرنیشنل دوسری ایک آرگنائزیشن ہے وہ بھی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ہے، ہیومن رائٹس موومنٹ ہے، اس میں پریزیڈنٹ اسلام آباد کے طور پر بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے سینٹرل وائس چیئرمین ہوں میں یہ اپنا ہیومن رائٹس یوتھ آرگنائزیشن ہے ایک جو پاکستان میں ہی ہے لیکن انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے یہ بھی، اس میں بھی یوتھ میں بطور سینٹرل وائس چیئرمین خدمات سر انجام دے رہا ہوں. اچھا جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسلام بیسیکلی ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا، اور ہمارا جو ہے تعلق ایسے مذہب سے ہے، ایسے دین سے ہے جو کہ بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ زور دیتا ہے. اور انسانی حقوق ہیں کیا، یہ کیوں بنائے گئے اور کس وجہ سے جو ہے بنائے گئے، یہ ان کا لب لباب ایسے ہے کہ 1945 میں یہ جو جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم جب ختم ہوئی، ٹھیک ہے، اتنی بڑی جنگیں لڑی گئی تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو جب اتنے زیادہ جانوں کا ضیاع ہوا، اتنے زیادہ انسانی حقوق کی پامالیاں کی گئیں، تو پھر اس وقت جو ہے جنرل اسمبلی کی قرارداد میں 10 دسمبر 1948 کو جو ہے ایک اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ہے اس میں جو ہے قرارداد منظور کی گئی، اور اس میں انہوں نے جو ہے انسانی عالمی حقوق ایک منشور پیش کیا، اور اس میں جو ہے مکمل طور پر جو ہے 30 آرٹیکلز پیش کیے گئے جس میں تمام لوگوں کے جو ہے بنیادی حقوق کا ایک پورے کا پورا جو ہے وہ آرٹیکلز بتائے گئے کہ انسان کے آپ کے یہ حقوق ہیں. یہ 1948 میں جو ہے یہ بنانے کا بیسیکلی مقصد ہی یہی تھا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں جب بھی کبھی اگر کہیں جنگ ہو یا کہیں بھی اس طرح ہو تو انسانی حقوق کی اتنے بڑے پیمانے پر پامالی نہ ہو بلکہ انسانی حقوق کا تحفظ کیا جائے. تو پھر اس طرح جو ہے پھر انہوں نے جب اس کو پاس کیا، اس قانون کو پاس کیا جنرل اسمبلی میں 10 دسمبر 1948 کو، تو پھر انہوں نے جتنے بھی تمام جتنے بھی رکن ممالک تھے ان پر زور دیا کہ آپ وہ بھی اپنے جہاں پر وہ رہ رہے ہیں جدھر جدھر کے ہیں ان کے اپنے اپنے ملکوں میں جا کر اس جو آرٹیکلز ہیں ان کی تشہیر کریں، ٹھیک ہے، اور ان کو اپنے لوگوں کے ان کو حقوق کے حوالے سے تفصیلات پڑھ کر سنائیں اور واضح کریں کہ ان کے کیا حقوق ہیں. اچھا بات اس طرح ہے کہ انسانی خاندان کے تمام اراکین کے فطری وقار، برابری اور ناگزیر حقوق کو تسلیم کرنا دنیا کی آزادی، انصاف اور سلامتی کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر ہم اپنے بنیادی حقوق وغیرہ جتنے بھی ہیں ان کو اگر ہم سمجھ لیں گے، ان کو اگر ہم دیکھ لیں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا، اور اگر ہم جو ہے انصاف کے ساتھ لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیے بغیر ان کو انصاف فراہم کریں گے، عدل فراہم کریں گے، تو دنیا میں جو ہے امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا بہت آسان ہو جائے گا. چونکہ انسانی حقوق سے لاپرواہی اور ان کی بے رحمتی اکثر ایسے وحشیانہ افعال کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں کہ جس سے انسانیت کے ضمیر کو سخت صدمے پہنچتے ہیں. اور عام انسانوں کی بلند ترین آرزو یہ رہی ہے کہ ایسی دنیا وجود میں آئے کہ جس میں تمام انسانوں کو اپنی بات کہنے اور اپنے عقیدے کے مطابق جو ہے نا قائم رہنے کی آزادی ہونی چاہیے. اچھا
اب میں یہ جو 30 آرٹیکلز ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا، آپ سب حضرات کے ساتھ، کہ یہ 30 آرٹیکل جو ہے یہ انسانی حقوق کے حوالے سے کہتے کیا ہیں، یعنی قوانین کیا ہیں، ٹھیک ہے، کہ قوانین بنائے کیا گئے تھے، کہ یہ بیسیکلی تھے کیا۔ پہلا قانون اس میں تھا کہ تمام انسان آزاد، حقوق و عزت کے اعتبار سے برابر پیدا ہوئے ہیں، انہیں عقل عطا کی گئی ہے، اس لیے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا سلوک کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، پہلی بات کیا ہو گئی کہ جتنے بھی تمام انسان ہیں وہ عزت و یعنی کہ عزت و تکریم کے حوالے سے برابر پیدا کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسانوں کو بالکل ایک جیسا پیدا کیا، برابر پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، لہٰذا انہیں جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا سلوک کرنا چاہیے۔ دوسری آرٹیکلز کیا تھا کہ ہر شخص ان تمام آزادیوں اور حقوق کا مستحق ہے جو اس منشور میں بیان کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس حق پر نسل، رنگ، جنس، زبان، مذہب، سیاسی اور دیگر رائے، قومی یا معاشرتی تعلق، جائیداد، پیدائش یا کسی دوسری حیثیت کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آسان سی بات ہے کہ مطلب اگر آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس جو ہے جائیدادیں ہیں، بہت بڑا آپ سرمایہ دار ہیں، تب بھی آپ کے ویسے ہی حقوق ہیں، اور ایک شخص کے پاس بالکل بھی کچھ نہیں ہے، اس کے بھی اسی طرح کے ہی حقوق ہیں۔ نمبر 3، ہر شخص کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے آزادی اور ذاتی تحفظ کا حق حاصل ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ہر شخص جو بھی اپنی آزادی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، جس عقیدے کے ساتھ بھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کو بالکل وہ حق حاصل ہے کہ وہ اس اپنے عقیدے کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ اچھا، کوئی بھی شخص غلام یا لونڈی بنا کر نہیں رکھا جائے گا۔ غلام اور بردہ فروشی چاہے کسی بھی شکل کی ہو، ممنوع قرار دی گئی ہے، یعنی آپ کسی بھی شخص کو اس کی مرضی کے بغیر کبھی بھی جو ہے کسی بھی جگہ پر غلام بنا کر، یا اس کو اگر عورت ہے اس کو لونڈی بنا کر نہیں رکھ سکتے جب تک اس کی اپنی منشا نہیں ہوتی، جب تک اس کے وہ خود نہ چاہے۔ اچھا، پھر کسی بھی شخص کو جسمانی اذیت یا ظالمانہ انسانیت سوز یا ذلیل سلوک یا سزا نہیں دی جائے گی۔ یعنی آسان سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے کہ کسی بھی شخص کو آپ جسمانی اذیت یا ظالمانہ یا انسانیت سوچ یا ذلیل سلوک یا اس طرح کے کسی بھی قسم کی آپ اس کو پنشمنٹ نہیں دے سکتے۔ یہ بھی انسانی حقوق میں آتا ہے، انسانی حقوق کے بنیادی فنڈامنٹلز میں آتا ہے، بنیادی حقوق میں آتا ہے، بنیادی رائٹس میں آتا ہے۔ اچھا، ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ ہر مقام پر قانون اس شخص کی شخصیت کو تسلیم کرے، یعنی کہ یہ بھی آپ کو بنیادی حق حاصل ہے کہ قانون آپ کی شخصیت کو تسلیم کرے، قانون جو ہے وہ آپ کے ساتھ عدل کرے، قانون آپ کے ساتھ جو ہے وہ بالکل برابری کا سلوک کرے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کے جو حق ہیں آپ کو ایک شخصیت کی طرح ٹریٹ کرے، جیسے آپ وی آئی پی یا کسی کو بھی ٹریٹ کرتے ہیں، اسی طرح قانون کا فرض بنتا ہے کہ وہ آپ کو ایک اعلیٰ شخصیت کی طرح آپ کو ٹریٹ کرے۔ جب تک آپ کا جرم، جب تک آپ کا کوئی چیز ثابت نہیں ہو جاتی، تب تک قانون کی نظروں میں یا آپ دنیا کی نظروں میں آپ ملزم ہیں اور آپ بے قصور ہیں، لہٰذا آپ کو اسی طرح ہی ٹریٹ کیا جائے گا جیسے ایک بے گناہ شخص کو کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، سبھی بغیر کسی تفریق کے قانون کے اندر امان پانے کے برابر کے حقدار ہیں۔ اس اعلان کے خلاف جو بھی تفریق کی جائے گی یا جس تفریق کے لیے ترغیب دی جائے گی، اس سے سبھی برابر کے بچاؤ کے حقدار حاصل ہیں، یعنی کہ ان کو حق حاصل ہے کہ قانون جو ہے، قانون آپ کو برابر کی نظر سے دیکھے گا، چاہے کوئی امیر ہے یا غریب ہے یا جس طرح کا بھی ہے کوئی، ٹھیک ہے، ان کو برابر کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگلا جو قانون ہے یا اگلا آرٹیکل اس کو کہہ لیں یا اگلی شق آپ اس کو کہہ لیں کہ ہر شخص کو ان افعال کے خلاف جو اس دستور یا قانون میں دیے ہوئے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یا باختیار قومی عدالتوں سے مؤثر طریقہ پر چارہ جوئی حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی شخص ایک لوور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک اپنا جو ہے وہ کیس یا اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے وہ جا سکتا ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو ہے کسی بھی عدالت میں جا کر جو ہے وہ اپنے قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہے۔ اس کو یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو روک دیں کہ آپ سیشن کورٹ یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ نہیں جا سکتے، آپ ٹرائل کورٹ میں ہی کریں گے۔ آپ ٹرائل کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک آپ کسی بھی جگہ پر اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اور قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے آپ جا سکتے ہیں۔ پھر ہر شخص کو یکساں طور پر حق حاصل ہے کہ اس کے حقوق و فرائض کا تعین یا اس کے خلاف کسی عائد کردہ جرم کے بارے میں مقدمے کی سماعت آزاد اور غیر جانبدار اور عدالت کے
खुले इजलास में मुनसफाना तरीका पर हो। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको मिसाल के तौर पर किसी भी जुर्म में या किसी भी चीज में आपको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, तो आपको ये हक हासिल है कि आप जो है यानी कि किसी भी आप जो कोर्ट में आपका अगर केस है, तो आपका ये बुनियादी हक है कि वो केस जो है या जो भी आप अपने आप को बेगुनाह साबित करेंगे, तो उसके लिए आप जो है ना गैर दानाना और खुली अदालत में आप समाअत ले सकते हैं। ये भी आपका हक है, बुनियादी हुकूक में आता है, ये भी बुनियादी इंसानी हुकूक में आता है। फिर ऐसे हर शख्स को जिस पर कोई फौजदारी का इल्जाम आयद किया जाए, इस वक्त तक मासूम शुमार किए जाने का हक है जब तक कि खुली अदालत में कानून के मुताबिक जुर्म साबित न हो जाए और इसे अपनी सफाई पेश करने का पूरा मौका न दिया जाए। देखें, यहाँ पर भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की गई है इस शिक में भी कि अगर आपके ऊपर कोई फौजदारी मुकदमा भी, इवन जैसे कत्ल हो गया, इक़दाम कत्ल हो गया, या कुछ इस तरह के जो भी फौजदारी मुकदमात आते हैं, ठीक है, उनका भी आप क्या करेंगे कि आप बाकायदा तौर पर आपको उस वक्त तक, जब तक आपको ट्रायल कोर्ट, जब तक आपको सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट आपको गुनाहगार या आपके खिलाफ सबूत नहीं मिल जाते, तब तक आप जो है वो बेगुनाह होंगे और आप बिल्कुल यानी कि अपनी सफाई पेश कर सकते हैं और आपको पूरा मौका दिया जाएगा। अगर आपको मौका नहीं दिया जाता तो ये बुनियादी इंसानी हुकूक की बिल्कुल सरासर खिलाफ वर्जी है। फिर उसके बाद किसी शख्स को ऐसे किसी फेल या फर्द गुजाश्त की बिना पर जो इर्तिकाब के वक्त पूरी या बैनुल-अक़वामी, कौमी या बैनुल-अक़वामी के अंदर ताज़ीरी जुर्म शुमार नहीं किया जाता, किसी ताज़ीरी जुर्म में माखूज नहीं किया जाएगा और न ही इसे ज्यादा भारी जुर्माना आयद किया जाएगा जो कि ताज़ीरी जुर्म के इर्तिकाब के वक्त नाफिज था। ठीक है, मतलब इसका इनका ये यहाँ पर ये कहने का ये मतलब है, ये उसी की शिक है। मतलब आर्टिकल नंबर 11 ए और बी। 11 ए में क्या कैसा था कि ये शख्स के कोई भी शख्स अगर फौजदारी मुकदमात में भी पकड़ा जाता है तो उसको मुकम्मल तौर पर मौका दिया जाएगा अपने आप को बेगुनाह साबित करने का। और फिर उसके बाद अगर कोई शख्स जो है वो उसमें ताज़ीराती किसी मुकदमे में भी अगर है, ठीक है जी, तो किसी ताज़ीराती जुर्म ये उस वक्त तक उस पर माखूज नहीं किया जाएगा जब तक वो जो है उसके ऊपर साबित नहीं हो जाता। अच्छा, फिर उसके बाद अगला बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अक्सर जो है देखने में आता है कि हाँ ये कानून या कोई भी चीज है इसकी हिफाजत, इसका ख्याल नहीं रखते। किसी भी शख्स की निजी जिंदगी, खानगी जिंदगी, घर बार, खत किताबत में मनमाने तरीके से मुदाखलत नहीं की जाएगी और न ही इसकी इज्जत और नेक नामी पर हमले किए जाएंगे। हर शख्स को हक हासिल है कि कानून इसे इस तरह की मुदाखलत करने से रोके। ठीक है जी, क्या हो गया कि किसी भी शख्स की निजी जिंदगी यानी उसकी जाती जिंदगी हो गई, खानगी जिंदगी हो गई, उसकी जो है अपने घर बार की जो जिंदगी है, या खत किताबत में मन तरीके से आपका यानी कोई भी मिसाल के तौर पर कोई भी खत है या आपका कोई भी टेक्स्ट मैसेज है या कोई भी चीज है, वो जो है कोई भी आपकी मुदाखलत नहीं कर सकता, आपको वो नहीं पढ़ सकता। ये क्या आपके बुनियादी हुकूक में आता है। ठीक है जी, और नई इसकी इज्जत और नेक नामी पर हमले किए जाएंगे। आपकी इज्जत किसी भी जगह पर नहीं उछाली जाएगी। ठीक है, आपको मुकम्मल तौर पर जो है इस चीज का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। कानून इसका पाबंद है कि आपको इस चीज का तहफ़्फ़ुज़ दे। अच्छा, अगली बात इस तरह है कि हर शख्स का हक है कि इसे हर रियासत की हदूद के अंदर नक्लो हरकत करने और सुकूनत इख्तियार करने की मुकम्मल तौर पर आज़ादी दी जाए। ठीक है जी, यानी ये भी एक आपके बुनियादी हुकूक में है कि आप मुल्क पाकिस्तान में अगर रह रहे हैं तो आप दुनिया में कहीं भी रह रहे हैं, अगर यूके में है, बरतानिया में, जहां भी जिधर भी आप रह रहे हैं, जिस मुल्क के शहरी हैं आप, वहां पर जो है रियासत के कवानीन के मुताबिक, रियासत के कानून को मद्देनजर रखते हुए आप किसी भी जगह पर रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं, सुकूनत इख्तियार कर सकते हैं। कोई शख्स आपको नहीं निकाल सकता। ठीक है, अच्छा, हर शख्स का ये हक, उसको ये हक हासिल है कि वो मुल्क से चला जाए, ये मुल्क इसका अपना हो, इस तरह से मुल्क में वापस आने का हक हासिल है। जैसे यहाँ से लोग अगर बाहर चले जाते हैं तो ये उसका अपना मुल्क है, पाकिस्तान उनका अपना मुल्क है, लेकिन उनको ये हक हासिल है कि वो वापस अपने मुल्क के अंदर आ सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर उन्होंने जो है कुछ इस तरह का जुर्म वगैरह किया हुआ है या कुछ इस तरह का उनके कुछ ऐसा मुल्क के खिलाफ गद्दारी की हुई है जिसके बदले उसकी शरीयत अगर जो है वो हमने कर दी है, कैंसिल कर दी है, या कुछ इस तरह का अगर मसला है,
तो फिर वो एक अलग कवानीन में आ जाता है। लेकिन अगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ तो वो बिल्कुल अपने मुल्क में आ भी सकता है और मुल्क से बाहर किसी भी जगह वो जा भी सकता है, कोई ममानियत कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद हर शख्स को इज़ार रसानी से बचने के लिए दूसरे मुल्कों में पनाह ढूंढने और पनाह मिल जाए तो इससे फायदा उठाने का हक हासिल है। जैसे ये सियासी, जैसे सियासी लोग होते हैं सियासी पनाह ले लेते हैं जाकर, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमें ये जो है बिल्कुल एक इंसानी हकूक में आता है। अच्छी बात है कि आप किसी भी मुल्क में किसी भी जगह पर जो है आप जा सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको इस मुल्क में खतरा है, यहाँ पर कोई मसला है, तो आप किसी भी दूसरे मुल्क में जाकर जो है वो पनाह ले सकते हैं, आप वहां रह सकते हैं, सुकूनियत इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक चीज ऐड कर दूं कि बेशक जो है ये इंसानी हकूक में आता है, लेकिन ऐसे शख्स नहीं जो हमारे मुल्क में, मिसाल के तौर पर हमारे मुल्क में उन्होंने लूट मार करके दूसरे मुल्कों में जाकर चुप जाए कहें ये इंसानी हकूक में आ जाता है, तो इस तरह के किसी भी वो इंसानी हकूक में नहीं आता, बल्कि उसने जो है वो मुल्क का बेड़ा गर्क कर करके किसी मुल्क में सियासी पनाह लेता है। तो दूसरे ममालिक में या किसी भी जो दूसरे लोग हैं उनको भी इस बात का सोचना चाहिए कि यार हमारे मुल्क की क्रेडिबिलिटी पे भी हर्फ आएगा कि हम किसी मुजरिम को या सजा याफ्ता मुजरिम को या मुल्जिम को यहाँ पर पनाह दे रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना, यानी कि ये जब मैं लॉ पढ़ा और जब मैं पढ़ रहा था तो थोड़ा सा मेरे ज़हन में एक खटका लगा कि ये वाकई जो है ना इन्होंने जो लॉ बनाया है, इसी लॉ को मद्देनजर रखते हुए ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं और वहां से फिर हम उनको ना ला सकते हैं ना कुछ सियासी पनाह ले लेते हैं, इंसानी हकूक में चला जाता है वो, उस लॉ के अंडर वो चले जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मेरे ख्याल से, ये मेरी जाती राय है कि मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए कि जो अगर कोई बाहर के मुल्क में अगर वो सियासी पनाह ले रहा है तो उसके बैकग्राउंड देखना चाहिए कि यार आपके ऊपर केस तो नहीं है, कोई मुल्क के अंदर कोई ऐसा मामला तो नहीं है। अगर है तो उसे रिटर्न करना चाहिए, उसको वापस जो है वो मुल्क में भेजना चाहिए ताकि वो अपने कोर्ट में ट्रायल दे, सजा जजा का जो भी फैसला होता है फिर उसके बाद मुल्क में जाए तो कोई इशू नहीं है, हमारी तरफ से वो आजाद है। अच्छा, अच्छा इसमें जो है अगला उन्होंने कहा है, अगली से ये बात अगली आ भी गई कि ये हक इन अदालती कार्रवाइयों से बचने के लिए इस्तेमाल नहीं लाया जा सकता जो खालिसतन गैर सियासी जराइम या ऐसे फाल की वजह से अमल में आती हैं जो हुक्म मुतअद्दा के मकासद और रसूल के खिलाफ है। ठीक है जी, यानी कि अगली जो है वो अगली शिक इसकी ये है कि आप अदालती कार्रवाइयों से बचने के लिए किसी भी जगह पर वो जाकर इस तरह वो नहीं कर सकते कि जी आप छुप जाए जाकर ना। अच्छा, हर शख्स को कौमियत का हक हासिल है, कोई शख्स महज हाकिम की मर्जी पर अपनी कौमियत से महरूम नहीं किया जाएगा और इसको इसको कौमियत तब्दील करने का हक देने से इनकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे आप किसी भी मुल्क में अगर चले जाते हैं तो वहां जाकर आप शरीयत इख्तियार कर सकते हैं, अगर आपको शरीयत उस मुल्क का कानून आपको शरीयत देता है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, इसका कोई ये नहीं है कि जी आप नहीं ले सकते। लेकिन इस तरह नहीं है कि जी क्या कहते हैं उसको, कि एक शख्स है हमारा हुक्मरान है, मतलब हमारे हुक्मरान एक मुरान कहता है कि यार नहीं ये शख्स को जो है आपने महरूम रखना है, उसको शरीयत नहीं देनी, तो वो बिल्कुल ये गलत है और इंसानी हकूक के बिल्कुल मुनाफी ये बात है कि आप बिल्कुल जो है आप ले सकते हैं किसी भी मुल्क की शरीयत, कोई भी अगर उस मुल्क का, अगर वो मुल्क अगर आपको शहरी बनाना चाहे, अगर मुल्क आपको जो है ना शरीयत देना चाहे तो आप ले सकते हैं, इसके बाकी आपको कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, बालिग मर्दों और औरतों को बगैर किसी ऐसी पाबंदी के जो नस्ल कौमियत या मजहब की बिना पर लगाई जाए शादी ब्याह करने और घर बसाने का हक हासिल है। मर्दों और औरतों को निकाह, अज़दवाजी जिंदगी और निकाह के फसख करने का के मामले में बराबर हक हासिल है। ठीक है, यानी कि जो निकाह होगा या जो भी इस तरह का मामला होगा वो दोनों फरीकैन की रजामंदी से होगा, जबरन नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप जबरदस्ती किसी पर भी नहीं कर सकते। कोई भी अगर बालिग मर्द और औरत है, कोई भी अगर वो आपस में जो है ना शादी करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी रंग नस्ल के हैं, उसकी बुनियाद पर उन पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी कि आप जो है, हाँ इस्लाम में कुछ ये है कि अगर आप किसी गैर मुस्लिम औरत से शादी करना चाहते हैं तो आप उसको मुस्लिम ईमान के दायरे में लाएंगे, फिर उसके बाद आप उसके साथ निकाह कर सकते हैं। ठीक है, ये एक शर्त जरूर है क्योंकि हम मुसलमान हैं और मुसलमान इस तरह किसी गैर मुस्लिम के साथ आपको निकाह करने की इजाजत नहीं देता जब तक वो ईमान ना ले आए, जब तक इस्लाम के दायरे के अंदर ना ले आए। अच्छा, फिर उसके बाद खानदान माशरे की फितरी और बुनियादी इकाई है, वो माशरे और रियासत दोनों तरफ से हिफाजत का हक हासिल है। ठीक है, यानी कि कोई भी खानदान है वो किसी भी माशरे की एक बुनियादी इकाई होता है, किसी भी माशरे में वो एक बुनियादी हैसियत रखता है। ठीक है, और रियासत और जो हुक्मरान है वो उनको बाकायदा तौर पर जो है एक अपना हिफाजत करने का पाबंद है। अच्छा जी,
معاشرے کے رکن کی حیثیت سے ہر شخص کو سماجی تحفظ کا حق حاصل ہے، اور یہ حق بھی وہ کسی ملک کے نظام اور وسائل کے مطابق قومی کوشش اور بین الاقوامی تعاون سے ایسے اقتصادی، معاشرتی اور ثقافتی حقوق کو حاصل کرے جو اس کی عزت اور شخصیت کے آزادانہ نشو و نما کے لیے لازم ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی اس میں بھی بڑی امپورٹنٹ بات کی گئی ہے کہ آپ کو جو ہے کسی بھی معاشرے میں ایک رکن کی حیثیت سے مکمل طور پر جو ہے سماجی تحفظ کا حق حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ مکمل طور پر حق حاصل ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایک معاشرے کے رکن ہیں، تو آپ کو سماجی تحفظ بھی دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، پھر اس کے بعد ہے ہر شخص کو کام کاج، روزگار کے آزادانہ انتخاب کا اور کام کاج کی مناسب اور معقول شرائط اور بے روزگاری کے خلاف تحفظ حاصل ہے۔ یعنی کوئی بھی ریاست ہے، کوئی بھی ہے، وہ اس شخص کو روزگار دینے کی پابند ہے، وہ روزگار آپ کو دے گی۔ اگر روزگار آپ کو نہیں دیتی تو یہ انسانی بنیادی حقوق کی بالکل سراسر خلاف ورزی ہے۔ اصل میں اس طرح ہے کہ قرآن پاک میں نے بہت سے جگہوں پر جب قرآن پاک کو میں نے اسٹڈی کرنا شروع کیا اور قرآن مجید کو جب میں نے صحیح تفسیر کے ساتھ اور ترجمہ اور مکمل یعنی ریسرچ کے ساتھ پڑھا، تو آپ یقین کریں کہ جو اس میں ایسی ایسی چیزیں بیان کی گئی اللہ رب العالمین نے کہ انسانوں کو تو اتنا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا، اسی لیے تو اشرف المخلوقات بنایا کہ انسان کو اتنے حق دیے، اتنا کچھ دے دیا کہ اگر اس کو اپنے بنیادی حقوق، یا میں کہتا ہوں کہ اگر وہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر صحیح طریقے سے اسٹڈی کر لے تو وہ ایک اعلیٰ پائے گا۔ اشرف المخلوقات تب وہ بنتا ہے کہ جب اس کو اپنے ہر ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ یار میرا بنیادی حقوق کیا ہے۔ میرا یہاں پر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے معاشرے میں جو پولیس اہم کردار ادا نہیں کرتی، ہمارے معاشرے میں فلاں جی حکمران کردار ادا نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتا۔ تو مطلب کہ ہمارا یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھنے کے بجائے یا ایک نالج حاصل کرنے کے بجائے اس کے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ہم دوسروں پہ تنقید کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اور زیادہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ یار یہ بڑا اچھا ہے۔ کہ مطلب کہ اگر کرکٹ آ جائے تو ہم کرکٹر بنے ہوتے ہیں، کمنٹیٹر بنے ہوتے ہیں، اگر الیکشن آ جائیں تو سارے سیاستدان بنے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو سارے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتے ہیں، لیکن کسی شخص کو بھی اپنے بنیادی حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا بنیادی حق کیا ہے، ہم کیسے جو ہے معاشرے میں رہ سکتے ہیں، مطلب رہن سہن کا سلیقہ ہی ہمیں نہیں آتا کہ رہنا کس طرح ہے۔ اور جی فلاں جو ہے پولیس والا، جی پولیس والے نے جو ہے وہ ہم سے رشوت لے لی، تو بھائی وہ ہم خود ان کو بگاڑتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے حق کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تھوڑی معذرت چاہتا ہوں، اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوبارہ سے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے میں ہر شخص کو اپنے مفاد کے بچاؤ کے لیے تجارتی انجمنیں قائم کرنے اور ان میں شریک ہونے کا حق حاصل ہے۔ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات ہے، ٹھیک ہے، کہ ہر شخص کو اپنے مفاد کے بچاؤ کے لیے تجارتی انجمنیں قائم کرنے اور اس میں شریک ہونے کا حق حاصل ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ جو آپ کے ٹریڈ یونینز ہوتی ہیں یا اپنی تجارت کو آپ بچانے کے لیے، ٹھیک ہے، آپ اس کا ممبر بھی بن سکتے ہیں، ٹریڈ یونین کے ممبر بھی بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ اپنی انجمنز وغیرہ بھی قائم کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی آپ کو نہیں روک سکتا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ اپنے جائز مفادات کے لیے۔ یہاں پر یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اپنے مفادات کے لیے، لیکن یہاں پر جو ہے نا میں لفظ ایڈ کروں گا جائز مفادات کے لیے۔ ٹھیک ہے، اپنے جائز مفادات کے لیے آپ انجمنیں بھی بنا سکتے ہیں، ٹریڈ یونین میں بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن جائز ہو۔
ٹھیک ہے جی. اچھا، ہر شخص کو آرام اور تفریح کا حق ہے، جس کا کام کے گھنٹوں کی حد بندی کے علاوہ مقررہ وقفوں میں اس کی، یعنی آپ 9 سے 5 تک اگر آپ کا جو ہے وہ ٹائم ہے کہ آپ نے جاب کرنی ہے یا کام کرنا ہے، آپ اس کے بعد آرام بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ جو ہے بالکل ریلیکس ہیں، آپ کو کوئی بندہ نہیں چھیڑ سکتا. آپ نے اگر اپنے کام کے دوران اپنا کام ایمانداری کے ساتھ کر لیا، اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے ساتھ کر لی، اس کے بعد آپ کو کوئی بھی شخص جو ہے وہ نہیں چھیڑ سکتا. آپ کا پھر اس کے بعد جو ہے نا، آپ کو چھٹی کرنے کا بھی باقاعدہ طور پر حق حاصل ہے. تعطیلات بھی آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بندہ نہیں روک سکتا کہ نہیں جی آپ نہیں لے سکتے. بالکل، یا اگر وہ آپ کو بندہ آپ کو روکتا ہے اس حوالے سے، تو وہ انسانی حقوق کی سراسر خلاف ورزی میں آتا ہے. کیونکہ اگر آپ اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو آرام کرنے کا بھی، تفریح کرنے کا بھی، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو چھٹی لینے کا بھی برابر طور پر حق حاصل ہے. اچھا، ہر شخص کو اپنی اور اپنے اہل و عیال کی صحت اور فلاح و بہبود کے لیے مناسب معیار کی زندگی کا حق حاصل ہے، جس میں خوراک، لباس، مکان اور علاج کی سہولتیں اور دوسری ضروری معاشرتی مراحت شامل ہیں. اور بے روزگاری، بیماری، معذوری، بیوگی، بڑھاپا اور ان حالات میں روزگار سے محرومی جو اس کے قبضہ قدرت سے باہر ہوں کے خلاف تحفظ کا حق حاصل ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ بہت آسان سی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کے اہل و عیال ہیں، آپ کے جو ہے جو خاندان کے لوگ ہیں، آپ کے جو زیر کفالت لوگ ہیں، آپ ان کی صحت، فلاح و بہبود کے لیے جو ہے وہ آپ اور آپ کو یہ مناسب حق حاصل ہے کہ آپ ان کے لیے جو ہے خوراک، لباس، علاج وغیرہ کی سہولتیں جو ہے وہ آپ ان کو دے سکتے ہیں. اور یہ آپ کو برابر کا حق حاصل ہے. کوئی بھی شخص آپ سے یہ حق کبھی بھی نہیں چھین سکتا. اچھا، پھر اس کے بعد زچہ بچہ اور خاص طور پر امداد کے اقدار ہیں. ٹھیک ہے جی. تمام بچے خواہ وہ شادی سے پہلے پیدا ہوئے ہوں یا شادی کے بعد سماجی تحفظ سے یکساں طور پر مستفید ہوں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں نا، جیسے عبدالستار عیدی صاحب ہوتے تھے، یہاں تھوڑی سی میں ان کی مثال اس لیے دوں گا کہ یہ جو لفظ آیا نا شادی سے پہلے اور شادی کے بعد والا، تو یہ شادی سے پہلے جو منہ آتا ہے اسلام میں سراسر جو ہے لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب ہی مت جاؤ. لیکن لوگ یہ جیسے واقعات قسم کے یہاں پر وہ ایونٹس چلتے ہیں، اس دوران جو اگر کس طرح کا ہو جاتا ہے اور اس میں اگر بچہ ہو جاتا ہے تو اس کو بھی جینے کا حق حاصل ہے. آپ اس کو مار کے کوڑے میں نہیں پھینک سکتے. یہ بھی ایک بنیادی حقوق میں آتا ہے، انسانی بنیادی حقوق میں آتا ہے. اور جو اگر جو ایسی ہماری بہنیں، مائیں بہنیں جو ہوتی ہیں، جو پریگننٹ ہوتی ہیں، اور ان کو یہ باقاعدہ طور پر حق حاصل ہے کہ وہ جو ہے گورنمنٹ سے جو ہے امداد ان کو حق حاصل ہے کہ وہ امداد لے سکتی ہیں. ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ہم جو ہے وہ بس ادھر ہوتے ہیں. یہ گورنمنٹ کا حق ہوتا ہے. گورنمنٹ کا جو ہے، اگر آپ سورہ معاہدہ اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو سورہ معاہدہ میں باقاعدہ طور پر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی، کہ کس طرح جو ہے نا ریاست کیسے ذمہ دار ہے، ریاست آپ کے حقوق کی کس طرح ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے، ریاست آپ کو حق حاصل ہے کہ ریاست آپ کو دے گی، آپ کو تحفظ بھی دے گی، آپ کو تعلیم بھی دے گی، آپ کو عزت تو احترام بھی دے گی، اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کو علاج معالجے کی سہولت بھی فراہم کرے گی. یہ ریاست کا، حکومت کا فرض ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر اس کے بعد ہر شخص کو تعلیم کا حق حاصل ہے. کم سے کم ابتدائی بنیادی درجوں کی تعلیم مفت ہوگی. ابتدائی تعلیم لازمی ہوگی. فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کرنے کا انتظام کیا جائے گا، اور قابلیت کی بنیاد پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے سب کے پاس مساوی حقوق ہیں. یعنی یہ کہ اگر کوئی امیر کا بچہ ہے تو اس کو اسکالرشپ مل جائے گا، یا وہ جو ہے پیسوں کی بنیاد پہ آگے نکل جائے گا، اور جو کسی غریب کا بچہ ہے تو نہیں، ایسے نہیں ہے. یہ بالکل یعنی کہ برابری کا حق حاصل ہے. تعلیم آپ کو جو بنیادی درجوں پر ہے، مطلب پرائمری ایجوکیشن تک آپ کو مفت تعلیم دی جائے گی. ٹھیک ہے، اور لازمی ہوتی ہے وہ تعلیم حاصل کرنا. پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کو یہ ہمیں ہمیشہ جو ہے اکثر میں 2009 سے 2016 تک میں پڑھا رہا تھا یونیورسٹی میں، تو اکثر جو ہے کیریئر کاؤنسلنگ نہیں کی جاتی بچوں کی. اکثر میں بچوں سے پوچھتا تھا، کیونکہ میرا اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس سبجیکٹس ہیں میرے. ٹھیک ہے، تو میں اکثر جو ہے نا میرے اسٹوڈنٹس جو ہوتے تھے تو وہ کسی نے ایف ایس سی کیا ہوا اور وہ بی کام میں آ گیا، یا کسی نے بی کام کیا ہوا تو ایم بی اے میں آ گیا، یا کسی نے کچھ اور کیا ہوا. تو میں اکثر ان سے پوچھتا تھا کہ اس کی وجہ، تو وہ کہتے تھے کہ سر اس کی وجہ یہ کہ میرے کزن نے جو ہے نا ایم بی اے کیا تھا، تو میں نے سوچا میں بھی ایم بی اے کر لوں تو اچھی جاب مل جائے گی. ٹھیک ہے، تو مطلب وہ کیریئر کاؤنسلنگ. آپ پھر اس کے بعد جو ہے نا ریاست پہ وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک بندے نے ایف ایس سی کیا، پھر بی کام کیا، پھر ایم بی اے کر لیا. اب وہ پورا روٹ ہی جو ہے نا اس نے چینج کر لیا.
تو اب وہ جا کے کیا حق کی بات کرے گا یا کیا اس چیز کی بات کرے. اس کی سی وی جو ہے نا وہ آپ نے اس نے یعنی اس نے سی وی دیکھنے والا شخص جب وہ دیکھتا ہے یار ایف ایس سی کے سائنس میں آگے، کامرس میں آگے، بزنس ایڈمنسٹریشن، مطلب اس نے زگ زیگ کر دیا اپنے آپ کو، تو پھر وہ نکل کے کہتے ہیں کہ یہ معاشرہ، یہ ملک ہی ایسا، یہاں سفارشیوں کو جاب ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ پراپر طور پر یہاں کیریئر کاؤنسلنگ نہیں کی جاتی، کہ آپ کو ایک روٹ نہیں دیا جاتا، آپ کو پراپر ایک جو ہے وہ لائن نہیں دی جاتی کہ آپ اس لائن پہ چڑھیں، آپ کا یہ ہے ایف ایس سی کی ہے تو آپ بی ایس سی کریں، ایم ایس سی کریں، آپ اپنے اس سڑک پہ رہیں، آپ اپنی اس ٹریک پہ رہیں تاکہ آپ کو منزل مل جائے. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے یہ فنی، اچھا سب میں جو ایکچولی بات دوسری طرف نکل گئی، میں ایکچولی جو فنی تعلیم یا ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف میں کر رہا تھا کہ اب جاپان کی میں ایک اسٹڈی دیکھ رہا تھا کہ جاپان میں جو ہے تقریباً 16 سال تک بچوں کا ایگزام ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو نمبروں کی دوڑ میں، مارکس کی دوڑ میں لگے ہوتے ہیں کہ 1100 میں سے 1099 مارکس، بندہ پوچھے ایک مارکس کے دے گا یار، یہ بھی اسی کو دے دیتے، 1100/1100 کر لیتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن وہاں پر جو ہے وہ کوئی بھی یہاں پر میں اکثر ریزلٹس دیکھتا ہوں، ہر سالانہ جب ریزلٹ آتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے کتنے نمبر ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی 500 بچے جو ہے نا A+ گریڈ میں چلے گئے. تو اب وہ 500 بچے آئندہ آنے والے 5 سالوں میں مجھے کہیں بھی نظر نہیں آتے کہ وہ 500 بچے جو تھے وہ کہاں گئے، ان میں سے کوئی ایک تو آگے آنا چاہیے تھا. لیکن کیونکہ ہمیں رٹلائزیشن کی طرف زیادہ تر وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو بس وہ پرائیویٹ سکولز ہیں، پرائیویٹ سکولوں نے اپنا جو ہے نا وہ سسٹم بنایا ہوتا ہے، تو اس حساب سے بس وہ پاس ہوتے رہتے ہیں خالی، تو باقی جو ہے بس پاس ہی ہو جاتے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں یہ جو پاس ہوتے ہیں یہ پاس ہو جاتے ہیں، تو وہ جس طرح دل کا بائی پاس ہوتا ہے یہ اسی طرح بائی پاس ہو جاتے ہیں، نیکسٹ میں جا کے نا سی کیٹیگری والے ہمیشہ آگے نکل جاتے ہیں. تو بات ایسے ہے کہ یہاں پر نا ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بہت کمی ہے، تو جاپان اپنے بچوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیتا ہے. جب بھی آپ دیکھیں ان کے ایکسکویٹر دیکھیں، ان کے ڈوزر مشینیں دیکھیں، ان کی جو ہے کوئی بھی کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی مشینری آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو لاجواب ہوتی ہے، لاجواب ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بچوں کو شروع سے ہی اسی چیز کی طرف لگاتے ہیں، اور جب 16 سال کے بعد بچہ جو ہے نا کسی قابل ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ چل ڈوزر بنا، ٹھیک ہے، وہ ڈوزر بنا کے دکھا دیتا ہے. اور ہمارے بچے کو وہ بنا ہوا ڈوزر چلانے کا بھی اس وقت پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چلے گا کیسے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف نمبروں کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف یا فنی تعلیم کی طرف ہم جو ہے وہ بالکل دھیان نہیں دیتے. اور یہ بھی ہمارا جو ہے بالکل ایک بنیادی حق ہے کہ ہم کوئی بھی فنی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں، تھوڑا سا لمبا اس لیے ہو گیا کیونکہ میرا ایجوکیشن سے تعلق ہے، تو یہ پھر اس کو ایکسپلین کرنا تعلیم کو تھوڑا وہ میں نے مناسب سمجھا کہ وہ ذرا تھوڑا سا ایزی ہو جائے، کیونکہ کتنے اسٹوڈنٹ شاید سن رہے ہوں گے تو ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارا جو ہے بیسیکلی ایک ٹریک پہ رہیں، آپ زگ زیگ نہ ہوں، ایک اپنے ٹریک رکھیں اور اسی پہ ہی رہیں. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا والدین کو اس بات کے انتخاب کا ولین حق حاصل ہے کہ ان کے بچوں کو کس قسم کی تعلیم دی جائے گی. ٹھیک ہے جی، یہاں پر جو ہے یہ بھی ایک آپ کے حقوق میں آتا ہے کہ کتنی بھی جو ہے جتنے بھی والدین ہیں ان کو یہ اس بات کے انتخاب کا پہلا حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کس قسم کی تعلیم دلانا چاہتے ہیں. اچھا، تعلیم کا مقصد انسانی شخصیت کی پوری نشو و نما ہوگا اور وہ انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے احترام میں اضافہ کرنے کا ذریعہ ہوگی، اور وہ تمام قوموں اور نسلی یا مذہبی گروہوں کے درمیان باہمی مفاہمت، رواداری، دوستی کو ترقی دے گی اور امن کو برقرار رکھنے کے لیے اقوام متحدہ کی سرگرمیوں کو آگے بڑھائے گی. ٹھیک ہے جی، یعنی بہت زبردست چیز یہاں پر جو ہے انہوں نے بیان کی ہے، اور مجھے یہ بات بہت اچھی لگی ہے کہ تعلیم کا بیسیکلی مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ انسانی شخص کی پوری نشوونما کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تعلیم اور تربیت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تعلیم و تربیت دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایجوکیشن اور ٹریننگ میں جو ہے بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ایجوکیشن جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرکس میں جو ہے نا وہ ایک مداری ہوتا ہے، وہ اپنے ڈنڈے کے ساتھ جو ایک شیر کو یا کسی بھی جانور کو جو ہے وہ قرار ہوتا ہے، تو ہم اس کو ویل ایجوکیٹڈ نہیں کہہ سکتے، ہی از ویل ٹرینڈ. ٹھیک ہے، ویل ٹرینڈ. جب ایجوکیشن کی بات کریں گے تو اگر اس کو اس چیز کا شعور ہو جائے، اور ایجوکیشن شعور دیتی ہے، اس چیز کا جو ہے شعور ہو جائے کہ یار میرا کیا اس کو پتہ چل جائے کہ یار یہ تو خالی مجھے نچا رہا ہے، تو وہ کبھی بھی اس کے ڈنڈے کے اوپر نہیں ناچے گا، کیونکہ اس نے اس کو ڈنڈے کی بنا پہ تربیت کی ہوئی ہے، لہٰذا اس کو ڈنڈے کو ہی اس کے وہ کر رہا ہے نا. اب یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو ایڈ کر دوں کہ جو تعلیم ہے، یہ شعور اور شعور میں تھوڑا سا ایک آپ کو بتا دوں کہ شعور اور شعور میں عین کا فرق ہے.
ٹھیک ہے، اگر جو ہے نا شعور سے ہین مٹا دینا تو پیچھے شعور ہی رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا تعلیم آپ کو ایک شعور دیتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو شعور پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ نے کس طرح بات کرنی ہے، آپ نے معاشرے میں رہنا کیسے ہے، آپ نے زندگی کس طرح گزارنی ہے. تو یہ ساری چیزیں تعلیم سے آتی ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد ہر شخص کو قومی ثقافتی زندگی میں آزادانہ حصہ لینے، ادبیات سے مستفید ہونے اور سائنس کی ترقی اور اس کے فوائد میں شرکت کرنے کا حق حاصل ہے. بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہر شخص کو اس کی قومی ثقافتی زندگی میں آزادانہ حصہ لے سکتے ہیں آپ. مطلب اگر ہماری ثقافت ہے، آپ ہر علاقے کی اپنی ثقافت ہوتی ہے، اگر اپنے علاقے کی ثقافت میں اگر آپ حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ بالکل لے سکتے ہیں، آپ کو کوئی شخص بھی نہیں روک سکتا کہ آپ کیسے جو ہے آپ یہ کیسے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو جو ہے باقاعدہ طور پر سائنس کی ترقی اور اس کے فوائد حاصل کرنے کا بھی باقاعدہ طور پر پورا حق حاصل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ ان کے اخلاقی اور مادی مفادات کا بچاؤ کیا جائے، اور جو ایسے سائنسی، علمی یا ادبی تنصیب سے جس کا وہ مصنف ہے حاصل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کے اخلاقی اور مادی جو اس کے اخلاقیات کا بھی جو ہے وہ بچاؤ کیا جائے گا، اس کے جو بھی مفادات ہیں ان کا جو ہے وہ سائنسی علمی بنیادوں پر، یا اس نے کوئی کتابیں لکھی ہوئی ہیں یا وہ کسی کتاب کا مصنف ہے تو اس کو یہ حق حاصل ہے، وہ کاپی رائٹ لے سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو باقاعدہ طور پر یہ حق حاصل ہے جس کو ہم کاپی رائٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی اس چیز کا حق لے سکتا ہے، ادروائز جو ہے کوئی بھی چاہ کے اس کو کاپی نہ کر سکے. اچھا، ایسے ہر شخص ایسے سماجی اور بین الاقوامی نظام میں شامل ہونے کا حقدار ہے جس میں وہ تمام آزادیاں اور حقوق حاصل ہو سکیں اور جو اعلان میں پیش کر دیے گئے ہیں. یعنی کہ جتنے بھی یہ پیچھے بیان کی گئی ہیں باتیں، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی جو ہے وہ اگر کرنا چاہے تو وہ معاشرے میں آزادانہ طور پر اپنے فطرت کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے. ہر شخص معاشرے کے حق ہے، کیونکہ معاشرے میں رہ کر ہی اس کی شخصیت کی آزادانہ اور پوری نشو و نما ممکن ہے. یعنی کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس معاشرے میں رہنا چاہتا ہے تو وہ اپنے جو ہے اس معاشرے کی یا اس جو ریاست ہے، جس ریاست میں وہ رہتا ہے، اس ریاست کے قانون کے مطابق جو ہے وہ آزادانہ طور پر اپنی زندگی گزار سکتا ہے. کسی بھی شخص کو قانون کی وائلیشن کرنے کے لیے جو ہے جو شخص اگر اکساتا ہے یا کوئی بھی شخص اگر وہ قانون کی وائلیشن کرتا ہے تو وہ باقاعدہ طور پر ملزم ہے. ٹھیک ہے، مجرم ہے، وہ قانون کا مجرم ہے، اس کو سزا دی جائے گی اکارڈنگ ٹو دا لا. اچھا، پھر اس کے بعد اگلی ہے کہ اپنی آزادیوں اور حقوق سے فائدہ اٹھانے میں ہر شخص صرف ایسی حدود کا پابند ہوگا جو دوسروں کی آزادی اور حقوق کو تسلیم کروانے اور ان کا احترام کرانے کی غرض سے یا جمہوری نظام میں اخلاق، امن، آئینہ اور عام فلاح و بہبود کے مناسب لوازمات کو پورا کرنے کے لیے قانون کی طرف سے عائد کی گئی ہوں. اچھا، یہ حقوق اور آزادیاں کسی بھی حالت میں اقوام متحدہ کے مقاصد اور رسول کے خلاف عمل میں نہیں لائے جائیں گی. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں انہوں نے اپنا تحفظ بھی کر دیا کہ یہ جتنے بھی ہم آپ کو باتیں بتا رہے ہیں، یہ جتنی بھی ہم آپ کو لا دے رہے ہیں، یہ جتنے بھی آپ کو ہم حقوق کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ کے انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں، جس کو اسلام نے حقوق العباد کہا ہے. حقوق العباد، ٹھیک ہے، انسانوں کے حقوق ادا کرنا، کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے نا رواداری سے پیش آئیں، اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، آپ انسانوں کے ساتھ جو ہمدردی کے ساتھ پیش آئیں. ٹھیک ہے، حقوق اللہ، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن حقوق العباد ایک بہت واسٹ چیپٹر ہے. ٹھیک ہے، حقوق العباد جو ہے نا، حقوق اللہ جو ہیں وہ ڈسکرائب کر دیے گئے کہ یہ چیزیں ہیں جو آپ پہ فرض ہیں. اور ایک چیز آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو حقوق اللہ ہیں، جو اللہ کے حقوق ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وہ آپ کا انڈیویجول عمل میں چلا جاتا ہے، آپ کی ذاتی عمل میں چلا جاتا ہے. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ آپ کا اپنا ذاتی عمل ہے، اگر آپ روزہ رکھتے ہیں آپ کا ذاتی عمل ہے، اگر آپ جو ہے باقی کوئی بھی چیز ہے اگر آپ اسلام میں کرتے ہیں آپ کا ذاتی عمل ہے، اس میں آپ کو دوسروں کا انسانوں کا جو ہے اس میں کوئی وہ فائدہ نہیں ہے. وہ آپ اپنی جنت کے لیے کر رہے ہیں، آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، آپ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کر رہے ہیں، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. لیکن جب حقوق العباد کی بات آتی ہے تو حقوق العباد پھر بہت بڑا واسٹ چیپٹر آ جاتا ہے، جس میں جو ہے آپ قدم قدم پہ اگر آپ دیکھیں تو ہم روزانہ کی بنیاد پر کتنے ہی انسانی وائلیشن کر رہے ہوتے ہیں، حقوق کی وائلیشن کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمیں جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور ہم اس کو حق سمجھ کے دوسری اس حق کی وائلیشن کر رہے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے، اور اکثر لوگوں سے میری بات ہوتی ہے اور وہ ایک بڑا عجیب سا جملہ کہتے ہیں جو مجھے بڑا تکلیف دیتا ہے کہ قانون ہوتا ہی توڑنے کے لیے ہے بھائی، ٹھیک ہے، قانون ہوتا ہی توڑنے کے لیے. اب جی کیوں آپ نے خلاف ورزی کو، جی قانون تو ہوتا ہی توڑنے کے لیے، ٹھیک ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. قانون جو ہے وہ عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے، قانون توڑنے کے لیے نہیں ہوتا. قانون ہمارے تحفظ کے لیے بنایا جاتا ہے، لیکن آئے دن ہم جو ہے ان قوانین کی اور ان چیزوں کی وائلیشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمیں تعلیم نہیں دی جاتی، ہمیں بتایا نہیں جاتا کہ انسانی حقوق بیسیکلی ہیں کیا چیز، انسان کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے. انسان تو الف سے اللہ کا ماننے والا، نون سے نبی کا ماننے والا، سین سے سلامتی پہ چلنے والا، اور الف سے امر بالمعروف یعنی نیکیوں کا حکم دینے والا، اور نون سے نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے روکنے والا. اس کو کہتے ہیں انسان بیسیکلی، اگر انسان کی ڈیفینیشن اگر آپ کریں پراپر. ٹھیک ہے، تو یہ تو انسان کہتے ہی ایسی برائیوں سے روکنے کو کہتے ہیں، نیکیوں کا جو حکم دیتا ہے اس کو کہتے ہیں، جو سلامتی پہ چلتا ہے. لیکن کیا ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی زندگی کو دیکھیں، تو کیا ہم انسان کی اس ڈیفینیشن پہ پورا اترتے ہیں؟ تو میرے خیال سے جو ہے آدمی آپ کو بہت نظر آ جائیں گے، لیکن انسان جو ہے وہ بہت علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا نا کہ فرشتے سے اچھا ہے انسان بننا، لیکن اس میں لگتی ہے محنت ذرا. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے اس اعلان کی کسی بھی چیز سے کوئی ایسی بات مراد نہیں لی جا سکتی جس سے کسی ملک، گروہ یا شخص یا کسی ایسی سرگرمی میں مصروف ہونے یا کسی ایسے کام کرنے کو انجام دینے کا حق پیدا ہو جس کا مقصد ان حقوق اور آزادیوں کی تباہی ہو جو یہاں پیش کی گئی ہیں. اب بات یہ ہے کہ ان حقوق کو یا ان چیزوں کو جو ہے آپ کو جو حق دیے گئے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کو جو ہے وہ غلط طرف لے جائیں کہ یار ہمیں تو یہ بھی حق حاصل ہے، ہم جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں یہ سارے، ہمیں تو عالمی منشور میں یہ بتایا گیا کہ یہ آپ کو یہ حق حاصل ہے. لیکن یہ جتنے بھی آپ کو حقوق بتائے گئے ہیں ان میں ایک بھی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ جو ہے ان کو استعمال کر کے آپ کسی بھی جو ہے ایسے کام میں جائیں کہ جو قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہو یا جو ہے جو انسانیت کی تذلیل کر رہا ہو. کسی بھی ایسے کام میں آپ نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے جی، تو بات اس طرح ہے مراد صاحب اور آپ کی ساری ٹیم اور میرے جتنے بھی سننے والے لوگ ہیں، بات اس طرح ہے کہ ہمارے معاشرے میں سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں باقاعدہ طور پر جو ہے تعلیم نہیں دی جاتی، باقاعدہ طور پر ہمیں جو ہے وہ سسٹم کو سمجھایا نہیں جاتا. اب دیکھیں بات اس طرح ہے کہ ہم 9 اور 6 کی لائن میں لگ جاتے ہیں نا، کہ مطلب اگر میں یہاں پر 6 لکھتا ہوں اور آپ کو 9 نظر آتا ہے اور مجھے 6 نظر آ رہا ہے، لڑائی اس بات پہ ہو جاتی ہے کہ نہیں آپ غلط، آپ غلط. ٹھیک ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، غلط آپ بھی نہیں ہوتے، غلط دوسرا شخص بھی نہیں ہوتا. آپ ذرا زاویہ چینج کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے، دوسرے شخص کا زاویہ چینج کر کے دیکھیں کہ آپ اس کی سائڈ پہ جا کے دیکھیں، آپ کو گلاس آدھا بھرا ہوا ہے اور آدھا خالی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے نا لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ یار آدھا بھرا ہوا اور آدھا خالی ہے تو مقصد کیا ہے. کوئی لوگ اوپر سے دیکھ رہے ہیں، کوئی نیچے سے دیکھ رہے ہیں، بس زاویے کا فرق ہے تھوڑا سا، باقی اور کسی بھی چیز کا جو ہے وہ فرق نہیں ہے. باقی الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو دین اسلام کے دائرے کے اندر رہ کر کام کرنا ہے. دائرہ اختیار سے باہر تو ہم جا نہیں سکتے، جو باہر جائیں گے تو وہ پھر اللہ رب العالمین کے حدوں کو جو ہے کراس کرنے والی بات ہے، اور اللہ کی حدوں کو جو کراس کرتے ہیں وہ پھر کامیاب کبھی بھی نہیں ہوتے. تو یہاں پر علامہ اقبال صاحب نے نا ایک بڑا زبردست، میں ان کو اکثر پڑھتا ہوں اور مجھے بڑا فیوریٹ ہے ان کے میں، انہوں نے کہا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. وہ تو تھے زمانے میں معزز مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. شور ہے کہ دنیا سے ہوگے مسلم نابود، ہم تو کہتے تھے مسلم بھی کبھی وجود. وضع میں ہو تم نصارہ تو قطع میں ولود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. تو بات اس طرح ہے کہ کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگو قلم تیرے ہیں. اب یہ جو ساری باتیں میں نے بیان کی ہیں ان کو اگر آپ اسلام کی نظر سے دیکھیں، ٹھیک ہے، اور اگر آپ ان کو قرآن پاک کی نظر سے دیکھیں تو آپ کو اتنے اعلیٰ مرتبے پہ نائب اللہ بنا کے اللہ نے فائز کر دیا. تو ظاہری بات ہے یہ تو ابھی 10 دسمبر 1948 کو یہ بتا رہے ہیں نا آپ کو کہ یہ حقوق ہے. وہ بھی جب جنگیں ختم ہوئی، اول دوم، جب 4 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے مار دیا، ذبح کر دیا، پھر اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ یار یہ تو بڑا ظلم کر دیا، یہ ہونا چاہیے. لیکن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ چیزیں بیان کر دی تھی، حقوق العباد بھی بیان کر دی، حقوق اللہ بھی بیان کر دی ہے.
لیکن وہ اس لیے میں نے یہ شعر پڑھا نا کہ وہ تو تھے زمانے میں معزز مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر، کہ قرآن کو جو ہے نا جب چھوڑا نا، جو اتھینٹک کتاب ہے ہماری قرآن پاک کی اتھینٹک کتاب ہے، اس کو جب چھوڑا تو ہمیں اپنے حقوق کا ڈھونڈنے پڑ رہے ہیں۔ ابھی ہمیں اقوام متحدہ سے جو نا مدد لینی پڑ رہی ہے کہ یار آپ ہمیں کتابچے بھیجو اور ہمیں اپنے حقوق کا پتہ چلے، جبکہ اسلام آلریڈی ہمیں سارے حقوق دے چکا ہے۔ اسلام کسی بھی کوئی چیز اس نے ایسی نہیں چھوڑی ہے۔ مجھے اپنے عالم حضرات سے بعضوں کا جو ہے بڑا اختلاف ہوتا ہے کہ یار وہ کچھ چیزیں اس طرح کی بتا دیتے ہیں کہ جو ہمیں عجیب سا وہ کشمکش میں ڈال دیتی ہیں کہ یار کہ یہ چیزیں نہیں بتائی گئی ہیں جی، یہ کچھ خفیہ رکھے گئی ہیں، جب کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تم پہ تمہارا دین مکمل کر دیا، تو بس اس کے بعد بات ہی ختم ہو جاتی ہے، دین میں کوئی چیز کمی نہیں رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین نے سب ہمیں بتایا ہے، تو لہٰذا سورہ نساء پڑھ کے دیکھیں آپ، ٹھیک ہے، سورہ معاہدہ پڑھ کے آپ دیکھیں، سورہ نساء تو مکمل طور پر آپ حقوق ہیں، سارے آپ کے حقوق ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کیسے زندگی گزار سکتے ہیں، مکمل آپ کو ایک اللہ تعالیٰ نے حقوق دیے ہیں۔ تو حقوق العباد مین چیز ہے، کیونکہ آج کا ٹاپک ہمارا حقوق العباد کا تھا اور یہ جو انسانی حقوق ہیں ان کا تھا، تو اس لیے جو ہے یہ قرآن پاک سے بھی تھوڑا سا وہ رہنمائی لینی پڑتی ہے۔ ظاہری بات ہے ہماری رہنما کتاب ہے، تو ہم کسی اور سے تو نہیں لے سکتے، ہمیں ظاہری بات ہے وہاں سے ہی لینا پڑے گا۔ تو باقی مراد صاحب ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید جو ہے اس میں ترقی دے، اللہ پاک آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ اسی طرح جو ہے خدمت کریں، اور انشاءاللہ ہم قدم قدم پہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو کسی بھی جگہ تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کا جو مشن ہے، آپ کا جو ویژن ہے، انشاءاللہ ہم اس کی پیروی بھی کریں گے اور اس کو آگے بھی بڑھائیں گے، اور خاص طور پر میں اور میری ساری ٹیم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ رب العالمین آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اور میری طرف سے تمام سننے والوں کو یہ شروع میں کہنا چاہیے تھا، لیکن چلیں ابھی بھی کہہ دیتا ہوں کہ آپ سب کو رمضان المبارک کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اور اس رمضان کا بیسیکلی یا روزے کا مطلب ہی ہم لوگ کہتے ہیں نا صاحب بس دوپہر کا کھانا نہیں کھایا تو یہ ہمارا روزہ ہو گیا، جبکہ روزہ ایک بہت بڑا واسٹ چیپٹر ہے۔ روزے کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، کسی بھی جو ہے کسی بھی چیز سے، مطلب کسی بھی برائی سے رک جانے کو روزہ کہتے ہیں، نہ کہ بھوکا رہنے کو۔ بھوکا رہنا تو کوئی معنی نہیں رکھتا، آپ ڈائٹنگ بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے وزن کم کرنے کے لیے بھی بھوکا رہ سکتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو اللہ کا احکام جو ہے وہ روزہ سیام جس کو کہتے ہیں، رک جانے کو کہتے ہیں۔ تو اس بابرکت مہینے میں آپ سب یہی کوشش کریں۔ ایک چھوٹا سا آپ کو ایک چیز ایڈ کر دوں کہ میرا کچھ جاننے والے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ یار اس کا کوئی گورا دوست تھا، تو اس نے بولا کہ یار یہ تم لوگ مسلمان جو ہے یہ ایک مہینے میں روزہ رکھتے ہو، اس کا کیا فائدہ ہے تم لوگوں کو؟ تو اس نے بولا کہ یار بات اس طرح ہے کہ فائدہ اس کا بہت ہے، ہم اس مہینے میں نہ صرف روزے رکھتے ہیں بلکہ ہر چیز سے، ہر گناہ سے رک جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا یار تم لوگ تو بڑے خوش قسمت ہو جو ایک مہینے میں ایسا رک جاتے ہو، ہم تو سارا سال ہی یہ نہیں کرتے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس نے اتنی بڑی بے عزتی کر دی کہ ہم بینگ اے مسلم جو ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں سارا سال روزے میں ہونا چاہیے، سارا سال آنکھوں کا، کانوں کا، ہاتھوں کا، زبان کا، پاؤں کا، ہر چیز کا جو ہے وہ روزہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جیسے اللہ نے کہا نا کہ واقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، تو ہم جو ہے نا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھ کے آ جاتے ہیں اور بس ختم۔ قائم کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ فجر سے لے کر ظہر تک کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو اللہ کی منشا کے، جو اللہ کے خلاف ہے، جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اس کو کہتے ہیں قائم کرنا۔ ٹھیک ہے، قائم رہنا، اس اپنی جو آپ بات کر کے آئے اللہ سے اس بات پہ قائم رہنا۔ ٹھیک ہے، تو فجر سے مغرب، زور تک، زور سے جو ہے عصر تک، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء تک، تو مطلب قائم رہنا، جڑے رہنے کو کہتے ہیں۔ اور وہ جو آپ وعدہ کر کے آئے ہیں اس کے اوپر آپ نے قائم رہنا ہے، اس کو کہتے ہیں واقیم الصلاۃ۔ یہ نہیں کہ بس پڑھی اللہ اکبر اور بس ختم، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت واسط ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہے دین اسلام پر مکمل طور پر دین اسلام میں داخل فرمائے، اور مکمل طور پر اللہ پاک ہماری مدد فرمائے، اور مکمل طور پر اللہ رب العالمین ہماری کوششوں کو اور اس کاوش کو جو آپ کر رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ مراد صاحب، آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اتنے اچھے پلیٹ فارم پر بولنے کے لیے موقع دیا، اور میری 1 گھنٹے سے آپ برداشت کر رہے ہیں، تو کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ اچھا اپنے سننے والوں کے لیے بولوں، تو جتنی کوشش ہو سکی تو اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
سر سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا اپنی جانب سے بھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی میں کہنے لگا ہوں یہی تمام سننے والوں کے دل میں ہے، تو اسی لیے میں اپنی جانب سے بھی اور تمام سننے والوں کی جانب سے بھی آپ کو یہ کہتا ہوں کہ 1 گھنٹہ جو آپ بولے ہیں یہ ہمیں کافی ساری ایسی چیزیں سمجھ میں آئی ہیں جو ہمیں پہلے نہیں پتا تھی، اور یہ 1 گھنٹہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری باقی لائف کا علم جو ہے وہ ایک سائڈ پہ، اور جو آج ہم نے آپ سے سیکھا ہے یہ سارے کا سارا علم ہمارے لیے بالکل نیا تھا اور بالکل سمجھنے جیسا تھا، یہ ایک سائڈ پہ۔ تو اس کے لیے ہم سب لوگ آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سر میرے ذہن میں سر ایک خیال آ رہا تھا، چونکہ جیسا لاسٹ ٹائم ہم لوگوں کی آپ سے ڈسکس ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ مراد چیزوں کو جو ہے وہ ایک بیس سے لے کے چلے، تو سر ابھی ہم ایک بیس بنا رہے ہیں، ہمارے جو ممبران ہیں ان کو ہم لوگ آگاہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی ایکچولی رائٹس ہیں کیا۔ تو آج بہت سارے میں نیچے یہ کمنٹس پڑھ رہا ہوں کہ بہت سارے ممبر جو ہیں وہ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ ہمارے حقوق ہیں مگر ان کو پتہ نہیں ہے، تو سر اب تو ان کو پتہ چلنا شروع ہو گیا، تو سر ہم کیا ایسے فیوچر میں پروگرامز کروا سکتے ہیں جن سے ہم ان کو یہ بھی بتا سکیں کہ انہوں نے اگر ان کو وہ رائٹس نہیں مل رہے تو وہ رائٹس کس طرح سے لینے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ سر اس میں بھی آپ نے ہمیں، کیونکہ آپ کے پاس علم کا خزانہ ہے، تو آپ نے اس میں بھی ہماری رہنمائی فرمانی ہے تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ کسی بھی وقت جب آپ فری ہوں 2 یا 3 رائٹس کو لے لیں اور ان کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن کریں کہ یہ رائٹ اگر اس رائٹ کی آپ کی وائلیشن ہو رہی ہے تو کون سا ایسا ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے جس ڈپارٹمنٹ میں آپ کو اپلیکیشن موو کرنی چاہیے، اور وہ اپلیکیشن جو موو کر رہے ہیں اس کا پروسیس کیا ہے، اگر ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ آپ کا وہ کام نہیں کر رہا تو کس جگہ پہ آپ نے وہاں پہ اپلائی کرنا ہے، کیونکہ سر ایک وہ پنجابی کی مثال ہے ہر باپ کا کوئی نہ کوئی باپ ہوتا ہے، تو سر وہ مطلب اگر کہیں پہ کام نہیں ہو رہا، اگر کہیں پہ کام نہیں ہو رہا تو کس طریقے سے جو ہے وہ ہم اپر لیول تک چیزوں کو لے کے جا سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم لوگ جو ہے وہاں تک بات پہنچا سکتے ہیں جہاں سے کام ہو سکتے ہیں، کیونکہ سر میرا ایک ایکسپیرینس رہا ہے کہ اگر ایک جگہ سے آپ کا کام نہیں ہو رہا تو آپ جو ہے وہ اگر اس کے اپر لیول کی انفارمیشن لے کے وہاں پہ اپلیکیشن موو کرتے ہیں تو نیچے والا ڈر سے وہ کام آپ کا کر دیتا ہے، تو سر یہ ایک ورکنگ کا ایک عجیب سا میکینزم سا بنا ہوا ہے۔ میری آپ سے یہ درخواست ہوگی، ایک تو ابھی آپ کچھ منٹ کے لیے اس پہ بات کریں جو میں نے ابھی آپ سے یہ شیئر کیا ہے، کیا ایسا ہے کہ ہر باپ کا ایک باپ ہوتا ہے اور اس باپ کی ہمیں خبر ہونی چاہیے تاکہ اس کا بیٹا اگر ٹھیک سے کام نہ کرے تو ہم اس کے باپ کو پکڑ سکیں اور اس کو کہیں کہ اپنے بیٹے کو سمجھائیے کام کر، مطلب کہ نیچے والے ڈپارٹمنٹ سے اس کے اوپر والا ڈپارٹمنٹ۔ مراد صاحب بات ایسے ہے نا، دیکھیں یہاں پر میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ ہمارے ملک کا جو سسٹم ہے نا، سسٹم، ایک دن مجھے کسی نے پوچھا کہ یار ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کس چیز کی کمی ہے نا، ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کس چیز کی کمی ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے اس کو بولا 2 کمیاں ہیں، اس نے کہا کون سی، میں نے کہا ایجوکیشن اور دوسرا سسٹم، ٹھیک ہے، تو اس کو بات کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، میں نے کہا بھائی جان بات ایسے ہے کہ آپ کو میرے خیال سے سمجھ نہیں ہے، کہتا ہے نہیں، میں نے کہا تم نے خود ہی پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں 2 ہی کمیاں ہیں، ایجوکیشن کی اور سسٹم کی، یہی کمیاں ہیں، ایجوکیشن سسٹم جو 2 لفظ ہے نا، یہ 2 ہی کمیاں ہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں، نہ تو ایجوکیشن ہے تو نہ تو سسٹم ہے، ٹھیک ہے، ہمارے سسٹم میں جو ہے نا گڑبڑ یہ ہے کہ ہمارے سسٹم کے لوگ ہیں وہ آپ سے کام جو ہے کرنے کی رشوت لیتے ہیں اور نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ ان کے پاس چلے جائیں کہ ہمارا یہ لیگل کام ہے یہ کروا دیں، وہ آپ سے رشوت طلب کریں گے، اور اگر اس نے کام نہیں کرے گا آپ کا کام تو وہ تنخواہ لے گا، وہ تو دونوں طرف سے اس کی جو ہے نا انگلیاں گھی میں گئی ہوئی ہے نا، تو بات اس طرح کہ آپ نے صحیح بولا کہ یہاں پر لوگوں کو ایکچولی رائٹ پلیس کا نہیں پتہ ہوتا نا، اب رائٹ تو سیکھ لیے، ٹھیک ہے جی ہمیں رائٹس ہے، لیکن اب رائٹ پلیس پہ تو جاؤ، اب دیکھیں موچی ہے وہ بھی ٹانکے لگاتا ہے اور ڈاکٹر بھی ٹانکے لگاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ڈاکٹر میڈیکل اسپیشلسٹ ہے اور ایک ڈاکٹر جو ہے ہارٹ سرجن ہے، اس کا دل کا مسئلہ ہے، اس کا سرجن ڈاکٹر ہے، تو آپ میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس جب آپ جائیں گے کہ یار مجھے یہ پرابلم ہے تو وہ آپ کو ریفر کرے گا کہ بھائی آپ فلاں کے پاس جائیں،
ٹھیک ہے، لیکن اتنی سینس لوگوں میں ہوتی ہے کہ یار میرا دل کا مسئلہ ہے تو میرا کیا کام ہے میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس جانے کا. ٹھیک ہے جی. اب جس کی جو پرابلم ہے، جس کی جو بھی مسئلہ ہے، مطلب اگر پولیس سے ریلیونٹ ہے تو وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو دیکھیں کہ یار اس کا کہاں پر جو ہے ایگزیکٹلی وہ جگہ بنتی ہے. تو انشاءاللہ جو ہے یہ آنے والے کچھ وقتوں میں یہ جتنے بھی ہمارے ممبرانز ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے ساتھ اٹیچمنٹ میں ہیں، انشاءاللہ میں ان کو فردر ایک ایک چیز سمجھاؤں گا کہ بھائی اگر آپ کا جو ہے ایک چیز یہاں پر آتی ہے تو اپلیکیشن کہاں سے موو ہو کے کہاں پر جائے گی، اور آپ کا رائٹ ٹیسٹ کہاں بنتا ہے، کدھر آپ نے اپلیکیشن دینی ہے، کس کو پکڑنا ہے آپ نے. اور اگر اس کی آپ کے اپلیکیشن کے اوپر عمل نہیں ہوتا تو آپ نے جو ہے پکڑنا کس کو ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. تو اس طرح جو ہے وہ اپنا انشاءاللہ اس حوالے سے جو ہے وہ میں ضرور ان کو بتاؤں گا. اور کوئی بھی ہے، جو بھی لوگ ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہمارے لیے تو پورے ملک کے لوگ ہمارے لیے قابل احترام ہے. میں تو ان چیزوں میں پڑھتا ہی نہیں ہوں کہ یار کون سنی تو کون فلاں تو کون فلاں، میں اس چیز میں جاتا ہی نہیں ہوں. میں ایز اے انسان ٹریٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور میرے بہت سارے جو ہے ہر مسلک کے لوگ دوست ہیں، اور میں کبھی بھی جو ہے نا مسلکی اختلاف کسی کے ساتھ بھی نہیں رکھتا، کیونکہ مسلک کی جو ہے اختلاف اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں نے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، بس وہ کسی نے ایک جو ہے نا وہ پڑھ دیا، کسی نے دوسرا پڑھ دیا، تو وہ خام خام ایک دوسرے کے ساتھ سلجھنے والی بات ہے. تو وہ اس چکروں میں نہیں پڑھتا ہوں. لیکن بات اس طرح ہمارے لیے قابل احترام ہے سارے، اور کسی کو بھی کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو تو انشاءاللہ ہم 24 گھنٹے حاضر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی آپ کے بہت بہت شکریہ سر. آپ کے توجہ سے جو میں ہے اپلیکیشن آتی ہے تو آپ بے شک موو کروائیں. آپ بتائیں کہ یہ ہمارے پاس اپلیکیشن آئی ہے، اس کو کدھر کرنا ہے. تو انشاءاللہ جو ہے جہاں تک ہو سکا پیدل بھی جانا پڑا تو ہم جائیں گے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں، انسانی حقوق کی خاطر حاضر ہے. سر آپ کی جو ہے وہ جدوجہد، آپ کی کوششیں، آپ کی کاوشیں، ان کو سر میں سلام پیش کرتا ہوں. مگر سر ہمارا جو مقصد اور مشن ہے آپ کی رہنمائی میں اور آپ کی سرپرستی میں، وہ سر ہم نے نا یہ جو ہمارے سننے والے ہیں نا، ان کو اتنا امپاور کرنا ہے کہ یہ اپنے اپنے حلقے والوں کے ساتھ جو ہے وہ چل سکیں، جا سکیں. ہم نے ان کو ہی اتنا سمجھا دینا ہے، ان کو ہی اتنا سکھا دینا ہے کہ ان کو پتا ہو کہ یار یہ اس سے کام کروانا ہے نا، تو یہ اس تک جو ہے وہ اس کی سمجھ بھی جو ہے وہ رکھنی ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی سر میرے ذہن میں یہ پلان آیا ہے کہ ہم لوگ نیکسٹ کے سیشن میں یہ 8 سے 28 بنیادی آرٹیکلز ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ ایک یا دو آرٹیکل لیں گے، اس پہ ہم لوگ 1 گھنٹے کی مکمل ڈیبیٹ کریں گے، جس میں ہم لوگ جو ہے وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ آرٹیکل اس کو بنانے کی ضرورت ہی کیا پیش آئی، اور یہ کیوں ضروری ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اگر اس کی وائلیشن ہو رہی ہے تو کیا کرنا پڑے گا، اگر مل نہیں رہا تو کیا کرنا پڑے گا. تو ڈیٹیل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوگی. اور سر جس طرح آج آپ نے ہمیں وقت دیا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بھی آپ اسی طرح جو ہے وہ ہمیں وقت دیں گے اور آپ ہماری رہنمائی فرمائیں گے، تاکہ جی ہمارے جو ضرور ممبران ہیں ضرور. وہ مزید سیکھ سکیں اور ان کو سمجھ ہو کہ انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ کرنا ہے. اچھا ابھی تک نا بہت سے ممبر جو ہیں وہ کشمکش میں بھی ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹس اور ہیومن رائٹس جو ہیں وہ ان میں ڈفرنس کیا ہے. تو میری آپ سے یہ بھی درخواست ہوگی کہ کسی وقت جو ہے ہم نے اس پہ بھی پروگرام کرنا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کیا ہوتے ہیں اور ہیومن رائٹس کیا ہوتے ہیں. تو سر آپ نے ہمیں ضرور وقت دینا ہے، اور آج بس کے لیے میں تہہ دل سے مشکور ہوں. میں آپ کو آج کا ہمارا ایک سیشن چھوٹا جو ہے وہ سب لوگوں نے سنا، ابھی بھی بہت سارے نیچے کمنٹس آ رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں. تو ایک جو ہے نا ممبر اس نے یہ کمنٹ بھی کیا ہے، اس نے کہا سر شکیل ظہیر شکیل اوان صاحب کے مشکور ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آگے بھی وہ وقت دیں گے. سر میں چاہتا ہوں آپ بول کے ان کے میسج کا جواب دے دیں، کیا آپ آگے بھی اسی طرح ہمارے ساتھ رہیں گے؟ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور قدم قدم آپ کے ساتھ ہیں. اور یہاں پر جو ہے میں آپ کے ایک چیز ایڈ کر دوں کہ ہیومن بینگز لفظ ذرا غور سے سنیے گا کہ ہیومن بینگز اور بینگ دا ہیومنز میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے. ہیومن بینگز ہم سارے جتنے بھی ہیں وہ ہیومن بینگز ہیں، اور بینگ دا ہیومنز تب بنتے ہیں جب ہمیں اپنے حقوق کا پتہ چل جاتا ہے. بہت زبردست جملہ. ٹھیک ہے جی. تو بس یہی سب کے لیے لاسٹ میرا یہی پیغام ہے.
जी, बहुत शुक्रिया सर आपका। और इस वक़्त मैम जो हैं वो तैयबा रियाज़ जो कि हमारी प्रोग्राम हेड हैं, जो इस तरह की शख्सियात को मदऊ करती हैं ताकि हम लोग उनसे सीख सकें, तो मैं उनका फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं बहुत चाहता हूँ कि शुक्रिया मैम सर, आप भी तरीका जो रियाज सुनने है। वाले हैं उनको अपने ख़यालात का इज़हार जो है वो उनके सामने पेश करें, ताकि वो भी इसी तरीके से ऐसी शख्सियात सर ज़हीर शकील अवान जैसी, जिनके पास ह्यूमन राइट्स की अवेयरनेस है, वो भी जो है वो उनका कांटेक्ट भी हमारे साथ करवा सकें, ताकि हम सब लोग मिल के कहीं ना कुछ सीखें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है अपना इजहार ख्याल पेश करेंगी मुख्तसर वक्त में। जी मैम। मैम का ना इस वक्त जो है वो आवाज इस तरह से आ रही है जैसे ना वो किसी कोड वर्ड में बात कर रही हैं, तो अभी वो समझ नहीं आया किसी को भी। तो उनके कोड वर्ड जो हैं वो मैं ही डिकोड किए देता हूँ। जो वो कहना चाह रही हैं, मुझे उम्मीद है कि मैं वही कहने लगा हूँ जो वो कहना चाह रही हैं। वो ये कहना चाह रही हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम सब लोग जो है वो मिलके शैडो वजारत बराए इंसानी हकूक के प्लेटफॉर्म से वर्किंग करेंगे। और वो मेंबरान जिनकी नज़र में ऐसी शख्सियात हैं जिन्हों जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं सर प्रोफेसर ज़हीर शकील अवान की तरह, वो उनका राब्ता हमारे साथ करवाएं, ताकि हम लोग जो है वो मिल के इस हमारे प्लेटफॉर्म से वो सीखने की कोशिश करें। और आज का सेशन मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोगों को पसंद आया है, क्योंकि आपके कमेंट्स बता रहे हैं कि आपके जो कि आपका इंटरेस्ट कितना था और आपने किस तरह इस सेशन को सुना है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में भी जो है वो हम लोग मुख्तलिफ किस्म के इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाते रहेंगे। और मैं सर ज़हीर शकील अवान से दोबारा भी दरख्वास्त करूंगा कि वो हमें कोई सीरीज ऑफ सेशंस जो है वो अपने स्पॉन्सर करें, अपना वक्त दें, ताकि हम सब लोग सीख सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अभी मैं ब्रॉडकास्ट लाइव करने लगा हूँ। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी। और वो मेंबरान जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि वो अगर वो होस्ट करना चाहते हैं प्रोग्राम्स को, हमें तकरीबन 15 मेल और फीमेल्स के जो है वो जरूरत है, ताकि उनको भी आगे लेके आया जाए, वो लोग भी मीटिंग्स करें, वो लोग भी जो है वो ऑनलाइन सेशंस करें, ताकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल भी बेहतर हो। तो जो लोग इंटरेस्टेड हो वो मैम तैयबा रियाज से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, इजाजत दें, मोहब्बत, फातह आलम।